बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं पुरअमन इनकलाब के बारे में आपसे कुछ गुज़ारिशात करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, पुरअमन इनकलाब जो है, इसके तहत 100 खरब रुपए सालाना आमदनी पाकिस्तानी हुकूमत को यकीनी है, और इसको बहुत दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी को अभी एतराज़ है तो वो मेरे से बात कर सकता है और या प्रोग्राम कर सकता है ताकि इसको फाइनलाइज किया जा सके। अब जबकि पुरअमन इनकलाब से 100 खरब रुपए सालाना आमदन हो जाएगी, तो उससे हमने फिर 5 साल मंसूबे बनाए में बना के हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, चाहे उसमें वो सेहत है, तालीम है, ज़राअत है, इंडस्ट्री है। इस हद तक इम्प्रूवमेंट की कि 5 साल में हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएंगे। और उसके लिए हमें सिर्फ पुरअमन इनकलाब पर अमल करना होगा। और जब हम इस पे आज जो चीज़ मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, वो इसके फ़वाइद हैं। जब ये अमल दरामद पुरअमन इनकलाब पर हो जाएगा तो पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा 5 साल के बाद नहीं, 5 साल कल से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। पुरअमन इनकलाब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको इसके फ़वाइद जो है वो कल से ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मसलन सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, सबसे पहला फ़ायदा बल्कि, कि गवर्नमेंट जिस दिन इसको इम्प्लीमेंट करने का ख्याल करेगी, पुरअमन इनकलाब को सोचेगी, तो वो वापडा को कह सकती है कि आज से आप या इस जो पहली आ रही है इससे बिजली का बिल 2 रुपये यूनिट कर दें। पिछला किसी का अगर करोड़ रुपए का भी बैलेंस है तो उसे फिर ख़त्म वाश कर दें। हर कंज्यूमर जो है वो नया जन्म लेगा और उस कंज्यूमर को, बिजली के कंज्यूमर को 2 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी। अगर वो 1000 यूनिट इस्तेमाल करता है महीने में तो उसको 2000 रुपये का बिल आएगा। और आप समझते हैं 1000 यूनिट का क्या मतलब है? 1000 यूनिट का मतलब है आप 3-4 AC चलाएं और 15-20 पंखे चलाएं और फिर अनगिनत बल्ब जलाएं घरों में, और डेली जलाएं, सारा दिन जलाएं, रात को जलाएं, उससे 1000 यूनिट बनते हैं। तो गरीब आदमी जिसका एक पंखा लगा हुआ है, 2 बत्तियाँ लगी हुई हैं, उसका क्या बिल आएगा? उसका बिल 100 रुपया बिजली का आना शुरू हो जाएगा, 200 रुपया हद ज़्यादा। तो ये खुशखबरी है। और ये फ़ौरन आपको, अब हम वापडा को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, तो उसको भी पैसे, उसके खर्चे के पैसे, उसकी देखभाल के पैसे, उसके बजट के पैसे पूरे हों। ये तो नहीं ना कि रेट ही कम करने से तो वापडा बैठ जाए, नहीं, वापडा इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कि हर गरीब आदमी को अपने घर के करीब, जहाँ के वो पैदा हुआ था, आजकल लाहौर में बाहर गांव के लोग आके नौकरियां कर रहे हैं और यहीं सेटल होने की कोशिश करते हैं। लाहौर पे आबादी को इस तरह उन्होंने अटैक किया हुआ है कि ख़ासे मसाइल क्रिएट हुए हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो लोग जहाँ की पैदावार, जहाँ ये पैदा हुए थे, इनका अपना आबाई गांव, कोई आदमी नारोवाल के साथ गांव बॉर्डर पे पैदा हुआ है तो वो वहीं पे
ڈیمانڈ کرے گا جی مجھے یہاں پہ جہاں پہ وہ چند گھر 50 60 70 100 گھر اگر کہیں ہے اکٹھا ہوا تو اس کے قریب ہم اس کا گھر بنا کے دینے کو تیار ہیں اور اس کو 2000 روپے مہینے قسط پہ دیں گے اور اس سے کچھ نہیں لیں گے. اس کو نوکری دیں گے جو یہاں پہ نوکری کر رہا ہے لاہور میں, اسے نوکری دیں گے, ساتھ وہاں پہ اعلیٰ تعلیم دیں گے, اسی جگہ پہ اسکول اعلیٰ 120 150 کنال کے ایریے پر پرائمری اسکول بنا کے دیں گے, بچیوں کا علیحدہ بچوں کا علیحدہ. اس طرح 2000 روپے ماہانہ قسط پر ہم وہ جو مکان دیں گے وہ 5 مرلے کا ہوگا, 3 بیڈ روم کا ہوگا, ڈبل سٹوری ہوگا اور 21ویں صدی کے سٹینڈرڈ کا ہوگا. یعنی کہ ہر آفت سے محفوظ, ہر فیسلٹی اس میں ہوگی اور جتنی مرضی بارش ہو, جتنا مرضی طوفان آئے, وہ اس کی سیفٹی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا, اس کو اور جتنا فلڈ آ جائے وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہونا. ایسے گھر ہوگا, 21ویں صدی کا گھر کہتے ہیں. یہ نہیں جی فلڈ آ گیا تو لوگوں نے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ فلڈ آیا 3-4 دن پانی اکٹھا ہوگا, اوپر چڑھے گا پھر اتر جائے گا, مطلب اتنی دنوں کے لیے اپنے گھر میں خوراک رکھ لو, اوپر کی منزل میں چلے جاؤ, تو یہ آفتیں جو ہیں یہ بھی زیرو ہو جائیں گی ہمارے لیے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے, ہر فیملی کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی. ایک آدمی ہے جو اس کے بیوی ہے اور 2 بچے ہیں, اس کو منیمم سیلری جو ہے ہم نے گورنمنٹ نے وہ 25,000 روپیہ مہینہ کر دی ہے ہر ایک کی, اس سے زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی. اب اس میں وہ 2000 روپے کی تو قسط دے دے گا نا مکان کی, جا کے جہاں اس نے رہنا ہے وہاں جا کے کہے گا جی مجھے یہاں مکان دو. گورنمنٹ کہے گے, ڈپٹی کمشنر وہاں کے کہیں گے کہ اچھا جی یہ لو لیٹر, آپ کو اب بنانا شروع کر دیا آج سے ہم نے, اور انشاءاللہ جو ہی کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو بلا کے اس کی چابی دیں گے, آپ یہاں رہنا شروع کر دیں. تو جتنے گھروں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ ڈپٹی کمشنر بنائے گا. حکومت نے یہ 5 مرلے کے گھر کے لیے ایک ریٹ فکس کر دینا ہے ٹھیکیدار کا. ٹھیکیدار کو پکڑیں گے ڈپٹی کمشنر, جو کنسلٹنٹ سے باقاعدہ اپروو کروا کے اسے ہم نے ریٹ دینا ہے, اور ریٹ اچھا دینا ہے تاکہ اچھا کام کرے. اگر برا ریٹ دیں گے, یہ جو آڈٹ اور یہ جو اکاؤنٹ برانچ ہے ان کو تو دفن کر دینا چاہیے. یہ جڑ ہیں غلط کام کی, یہ جڑ ہیں خراب کام کی, یہ جڑ ہیں کرپشن کی. اس لیے جو انجینئر انچارج ہے اس کو ذمہ داری دو, بھئی تو ہی اکاؤنٹ کا رکھے گا, تو ہی اس کا آڈٹ کروائے گا, اور اگر کوئی غلطی پکڑی گئی اور تیری خیر میں کیوں غلطی کرے گا, جا کے اسے اچھا خاصا اسے میرا مطلب ہے ماحول مل رہا ہے کام کرنے کا, اس کی پوری اس کی اتھارٹی ہے اور وہ صحیح کام کرے گا. اس کے بعد اب ہر آدمی کی ہیلتھ انشورڈ ہو جائے گی تو پھر اس کو 2000 روپیہ مہینہ دینا پڑے گا. 2 بچے اور 1 میاں بیوی, 2 میاں بیوی 4. ایک آدمی کی سالانہ انشورنس ہم نے 6000 روپیہ مقرر کی ہے. 6000 کے مراد ہے 4 آدمی ہیں تو 24,000 روپیہ, اور 1 مہینے کا 2000 روپیہ. اب 2000 روپے کا اس کو گھر مل گیا قسط پہ, 2000 روپے کی اس کے بچوں کی ہیلتھ انشورڈ ہو گئی, اور باقی کیا رہ گیا, نوکری تو ہم نے اسے 25,000 کی وہاں دے دی ہے. اب کیا رہ گیا ہے, اب رہ گیا ہے کہ اس کے بچوں نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے لیے اس کو وہاں پہ ہم نے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اسکول 150 کنال پہ پرائمری بھی بنائیں گے, ہائی بھی بنائیں گے, کالج بھی بنائیں گے. وہاں پہ اس کے بچے پڑھیں گے اور 2000 روپیہ فی بچہ فیس ہوگی. اس کا مطلب ہے 4 ہے تو اس کے 2 بچے ہیں تو 4000 روپیہ وہ پے کرے گا. اب اس کا 8000 روپیہ 25,000 میں سے لگ گیا, باقی وہ کھائے پیے عیش کرے. ہم نے بجٹ 20,000 کا بنایا ہے, سیلری اسے 25,000 دے رہے ہیں تاکہ اس نے بھی ٹیکس دینا ہے تھوڑا بہت, تو وہ اس میں سے کور ہو جائے, اس کو فیل نہ ہو
تو لہذا ایک ایسی خوشحال لائف شروع ہوگی جس کا کوئی لہذا اچھا، ہر ضرورت مند کو اس کے گھر کے قریب نوکری ملے گی، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے گھر کے قریب ہی عدالت ہوگی، بہت قریب پیدل چلنے میں، جہاں سے اسے انصاف ملے گا۔ 7 دن میں بما 2 اپیلوں کے اس کو انصاف مل جائے گا۔ ہم نے سود کو صفر کر دیا ہے، اس طرح بنے گی ریاست مدینہ، سود کو ہمیشہ کے لیے صفر کر دیا ہے۔ بینک پیسے صرف رکھیں گے اور اس کے کسٹوڈین ہوں گے، جب واپس مانگو گے تو واپس دے دیں گے، وہ اسی پیسے کو وہ آگے قرضے پہ دیں گے، قرضہ صفر پہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی قرضہ صفر پہ دے دیا، نہ ادھر سے آئے پیسے، تو بینک کیسے چلے گا؟ بینک سارے گورنمنٹ چلائے گی، ان کو سیلریز دے دے گی۔ بس اس وقت جو برا حال بینکوں نے کیا ہوا ہے، میرے گھر کے قریب 30 برانچیں ہیں مختلف برانچوں کی، مختلف بینکوں کی، لٹ پئی اس طرح کھولی جاندے نے برانچا جس طرح کوئی مفت دیا نہیں، ساڈے پیسے ضائع کر دے پے نے۔ ان کے سی او کی کروڑوں روپے میں سیلری ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ لہذا سود صفر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کم از کم میں نے عرض کیا ہے تنخواہ 25,000 روپیہ ہوگی۔ یہ میں فوائد بتا رہا ہوں پرامن انقلاب کے، یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ حقیقتاً جو ہوگا ویسے ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ کوڑا کرکٹ کا صفائی کا نظام ایک ہم نے، جس پہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، اس کو ہم نے کرنا ہے نازم، اس کو ہم نے لاگو کرنا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو سارے پاکستان میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے 10 سیکٹرز، اگر آپ اس سے معلوم ہے کہ سیکٹر کیا ہے، سیکٹر 15 سے 20 ہزار کی آبادی کو سیکٹر کہتے ہیں، تو 10 سیکٹر میں ایک ٹھیکیدار مقرر کریں گے جو 10 بڑے ٹرک کمپریسر والے خریدے گا، 10 چھوٹی پک اپ خریدے گا، اس کو ہم ایک ایکڑ جگہ دیں گے، وہاں پہ دفن بنائے گا جہاں پہ وہ ان کو صاف سوف کرے گا۔ تو ایسے نظام وہ، اور اس کو قرضہ بھی لے کے دیں گے، اس کو جگہ بھی فری دیں گے۔ اب آ جاتا ہے آگے، ہم نے اگلے 10 سالوں میں 2.5 کھرب درخت لگانے ہیں، یہ ایک تحریک ہوگی، ہریالی تحریک۔ یہ آج کہتے رہتے ہیں جی کروڑ درخت لگائیں گے، بھئی میں تو 2.5 کھرب 250 ارب درختوں کی بات کر رہا ہوں، یہ لگیں گے، اس سے 25% ایریا آف پاکستان کا فارسٹ میں آ جائے گا، اور وہ ایک لمٹ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں پہ فارسٹ ہے۔ فارسٹ آپ کو کیا دے گا؟ فارسٹ آپ کو زندگی دے گا، آکسیجن۔ پھر فارسٹ آپ کو دے گا ایندھن۔ اب بس کوئی گیس نہ ہو، نہ بجلی ہو، نہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ ایندھن، اس سے لائٹ بھی ملتی ہے، اس سے پہیہ بھی چلتا ہے۔ پہلے یہی تھا، کچھ نہیں تھا تو یہ تھا۔ ہم نے کھا گئے سارے درخت، ہم اتنے لگائیں گے کہ پھر ہر سال کھائیں گے اور سال سال لگاتے جائیں گے۔ اس طرح اس کے بعد آ جاتا ہے جو بہت ضروری کام ہے، ریلوے نظام بالکل نیا بنا ہے، اس لیے 30 کھرب رکھے ہیں ہم نے 5 سالوں کے لیے، بالکل نیا نظام۔ اور جو پرانا نظام ہے اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ صرف الٹیمیٹلی پھر سامان کی کیریج کے لیے ہوگا۔ کراچی سامان آیا، کراچی سے پھر جناب ٹرین میں چڑھ جائے گا، اور ٹرین سے پھر پشاور تک، یا جہاں بھی جانی ہیں ٹرینیں اس وقت جو ایگزسٹنگ ہیں، راستے میں 3 دن کھڑی رہی ہے تو کھڑی رہے، کیا فرق پڑتا ہے، آرام آرام سے چلیں گی، سامان پہنچا دیں گی۔ اور انجن خراب ہو گیا تو کوئی نہیں، ٹھیک کر لیں گے، جو اس وقت حالت ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیں ذرا ذمہ دار کو ہم کیا دے رہے ہیں، ذمہ دار کو ہم اتنی سہولت دے رہے ہیں کہ ذمہ دار جو ہے وہ اس سے خوشحال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم بیج فری دے رہے ہیں، اسے کھاد فری دے رہے ہیں، اس کی بجلی، اس کی پانی، اس کو سپرے،
ہر چیز فری دے رہے ہیں، تو اس کا کیا لگے گا فصل پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ہم مارکیٹیں بنا رہے ہیں جہاں وہ سبزیاں لگا کے ہر اتوار کو لا کے بیچے گا، اس سے سستی اور تازہ سبزی کہیں ملے گی تو مجھے پکڑ لے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انڈسٹری۔ انڈسٹری کو ہم نے جگہ بنانے کے لیے فری جگہ دینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے 1 روپیہ یونٹ بجلی دینی ہے اس کو۔ گھروں کو تو 2 روپے دینی ہے، انڈسٹری کو۔ انڈسٹری چلے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ اور انڈسٹری کو ہم نے اگر 20 روپے 25 روپے 30 روپے یونٹ بجلی کرتے جانا ہے تو جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، تو اس سے ترقی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ملک کا اگر پیدا کرنا ہے آپ نے فارن ایکسچینج، تو کوالٹی آف مٹیریل پروڈیوسڈ بائی آر فیکٹریز شوڈ بی امپرووڈ۔ اگر کوالٹی اچھی ہے اور وہ اچھی چیز ہے تو دنیا خریدے گی اسے۔ جاپان کا کیا تھا؟ جاپان کی گاڑیاں آئیں، جاپان کی چیزیں آئیں، کیا کوالٹی تھی ان کی، ایسے بکیں، کوئی اور دوسری انسان لیتا ہی نہیں۔ ابھی تک کہتے ہیں جی جاپان کی ہے، حالانکہ اس نے چھوڑ دی بھی ہے بنانی، اور وہ چائنا بنایا جا رہا ہے۔ چائنا والے کی چیزوں کو لوگ، چائنا کی چیزوں کو لوگ کہتے ہیں جاپانی ہے، نام وہی ہیں، کمپنیاں وہاں آ گئی ہیں۔ تو خیر، اس کے بعد سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے مہنگائی کم ہوگی، ہمارا تعلیم کا نام دنیا سے منفرد ہوگا۔ یہ ہیں خوبیاں جو ایک غریب آدمی کو میسر ہوں گی پرامن انقلاب کے نظام کو لاگو کرنے سے۔ شکریہ۔ پرامن انقلاب کو جب ہم اس کی تجاویز کو امپلیمنٹ کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آمدن تو 100 کروڑ ہوگی، اس سے ہر کام ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسا ہڈن فائدہ ہے جو کہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ آج تک کوئی کہے کہ جی میں قیمتیں کم کر سکتا ہوں تو سمجھ لو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ آج تک کسی چیز کی قیمت کم ہوئی ہے؟ نہیں۔ ایک دفعہ بڑھ گئی تو بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی۔ ٹیکس لگ گیا، اگلا بجٹ آیا اور ٹیکس لگ گیا، اگلا بجٹ آیا اور ٹیکس لگ گیا، اور اب لون لینا ہے انہوں نے تو اس کے لیے وہ اور کہہ رہے ہیں جی ڈالر بڑھتا جاتا ہے تو قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو لہذا ہمارے پرامن انقلاب سے اس وقت جتنی مارکیٹ میں چیزیں ہیں ان کی پرائز آدھی کے قریب ہو جائے گی۔ ہم نے ٹیکس ہی ختم کر دینے ہیں جو ٹیکس لگتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جا کے پیٹرول خریدتے ہیں پیٹرول پمپ سے۔ پیٹرول پمپ میں تو اس وقت 100 روپے کا لیٹر ہے، اس میں 50 روپے ٹیکس ہے۔ وہ ختم ہو گیا تو پیٹرول تو 50 روپے کا ہو گیا نا۔ پھر ہم نے اس پہ پرچیز ٹیکس 20% لگا دینا ہے تو وہ 10 روپے اور لگ کے تو 60 روپے کا ہو گیا۔ اس طرح قیمتیں، ہر چیز کی قیمتیں، پیٹرول ڈیزل کے کم ہونے سے کیریج کم ہوگی تو آپ کی ہر چیز کم ہوگی۔ اس وقت کیریج نے جو ہے وہ اتنے مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب بجری آ رہی ہے تو اتنے کی بجری نہیں جتنے کا وہ ٹرک کرایہ لے رہا ہے۔ ریت جو یہ راوی سے آ رہی ہے، ہزاروں روپے وہ کرایہ کا لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے 20 روپے کا ٹرک ریت کا خریدا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اور آج کل ہزاروں میں ہے۔ تو یہ کیا ہم نے اپنے اوپر مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو لہذا قیمتیں کم ہوں گی، اور کیسے کم ہوں گی ہمارے سسٹم میں پرامن انقلاب میں؟ میں اس پہ آپ کو آج تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔
مہنگائی کس طرح کم ہوگی، کتنی کم ہوگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ اور کم ہوتی جائے گی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین، یہ ایسا لمحہ ہے جسے آپ کو کھونا نہیں چاہیے، اسے فوراً گریب کرنا چاہیے۔ کیسے؟ ہم نے تمام جب ٹیکس ختم کر دیے ہیں تو قیمتیں کم ہوں گی نا۔ میں کہتا ہوں ضروری نہیں، آپ کہتے ہیں جی گندم نہیں کم ہوگی، گندم تو فیلڈ سے آ رہی ہے، بھئی گندم میں کیریج نہیں ہے، گندم کا اور بھی علاج ہے۔ آپ کے علاوہ، کیریج کے علاوہ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں وہ تو سمجھ لیں ٹیکس ختم ہونے سے بہت ڈاؤن آ جاتی۔ ایون آپ دیکھیں یہ پانی کی بوتل جو آج کل منرل واٹر کہتے ہیں، یہ جو کوکا کولا، پیپسی کولا جو ہے، یہ 5 پیسے کی شروع ہوا تھا کوکا کولا، 5 پیسے کا، 5 پیسے کا نہیں، 5 آنے کا، 5 آنے کا کوکا کولا سب سے پہلا پرائز آئی تھی۔ آج کل تو میرا خیال 40-50 پہ چلی گئی بھی ہے بوتل۔ بھئی کیا آگ لگ گئی ہے اسے؟ پانی منرل واٹر جو ہے وہ آپ بازار سے خرید کر آئیں، وہ 30 روپے کی وہ چھوٹی سی بوتل جو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں نا گورنمنٹ کے، یہ ٹیکس ختم ہو جائیں گے تو ان کی قیمتیں کم آ جائیں گی، ہر چیز کی قیمتیں کم ہوں گی، لہذا ٹیکس ختم ہونے سے قیمتیں کم ہوں گی۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈالر جب بڑھتا ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں، کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ بڑھیں گی، تو اس سے ظاہر ہے پیٹرول بھی باہر سے آتا ہے نا، اور پیٹرول کا اگر ڈالر بڑھ گیا تو پیٹرول بھی بڑھ گیا، وہ بیرل والا بڑھنا اور ہے، یہ اس کی وجہ سے ڈالر کی وجہ سے قیمت بڑھنا اور چیز ہے۔ یہ روز ہم سنتے ہیں جی ڈالر آج تھا 120، اب ہو گیا 121، 122، 140، اب 140 پہ پھر رہا ہے۔ وہ ایسے بڑھ رہا ہے جیسے، اللہ معافی دے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ ہمارے اعمال کا سارا قیادت ہے۔ خیر، ڈالر کم ہونے سے بھی قیمتیں کم ہوں گی جب ہم امیر ہوں گے۔ پرامن انقلاب جو ہے جب خوشحالی لائے گا، جب ہمیں کسی سے ٹیکس نہیں لینا، کسی سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، تو ہمارے پاس اتنی آمدن ہوگی کہ ہم اسے جیسے مرضی خرچ کریں، تو ڈالر کی قیمت بھی کم ہوگی۔ پھر آپ ڈالر بازار سے کمائیں گے، آپ اچھی چیزیں بنائیں گے، وہ بکیں گی، اسے ڈالر کے انبار لگیں گے، اور اگر اللہ نے پٹرول نکال دیا تو پھر تو مفت ہی سب کچھ ہو جائے گا، اور نکلنے والا ہے گیس اور پٹرول، سن رہے ہیں۔ اب دوسری چیز، بڑی چیز ہے جو قیمتیں بڑھاتی ہے، وہ میں نے عرض کیا ہے ڈالر کی پرائس ہے۔ اس کے کم ہونے سے اگر ڈالر اس وقت 140 کا ہے، 100 پہ آ جائے، 75 روپے پہ آ جائے، تو قیمتیں آدھی ہو جائیں گی ہر چیز کی، ہر چیز کی۔ ہم تو کچھ نہیں بناتے، سب کچھ چائنا سے آ رہا ہے، جو بناتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے ہوئے ہیں، کاغذ بھی، کپڑا بھی، ہر چیز باہر سے آ رہی ہے، آپ نام لیں اور وہ چیز باہر سے چائنا سے آ رہی ہے۔ خیر، تو ڈالر کی کم ہونے سے قیمت کم ہوگی، اور ہمارا پرامن انقلاب جو ہے ڈالر کی قیمت کو نیچے سے نیچے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ 1 روپیہ، we were equal to the dollar۔ پھر 3-4 سال بعد 3 روپے کا ہو گیا۔ پھر 1971 میں ڈالر جب میں باہر پڑھنے گیا تو 5 روپے کا تھا، میں نے خریدا ہے، ہالینڈ پڑھنے کے لیے گیا میں، ماسٹرز کرنے کے لیے، تو وہاں پہ 5 روپے کا ڈالر خرید کے لے گیا میں، پاؤنڈ 10 روپے کا تھا، ڈالر 5 روپے کا تھا، سیدھا سیدھا حساب چلتا تھا، ڈبل کا۔ اب ایسے بڑھ رہا ہے اور اس نے ہماری قیمتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب
میں تیسری چیز جس کی بڑی وجہ ہے جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہمارے اداروں میں کرپشن ہے. یہ جو اتھارٹیز ہیں، یہ جو پولیس ہے، یہ جو ٹیکس کے محکمے ہیں، یہ ایکسائز کے محکمے ہیں، یہ کسٹم کے محکمے ہیں، توبہ توبہ ہے، ہر محکمے میں ہے، ہر محکمے میں کرپشن ہے اور انتہا کی ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. پرامن انقلاب سے کرپشن کا لفظ ہماری لغت سے نکل جائے گا. ہم نے پیسے کا لین دین کسی سطح پہ نہیں کرنا. آپ نے جا کے ایل ڈی اے سے نقشہ پاس کروانا ہے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا. ٹرانسفر کرانی ہے تو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا. اگر آپ نے اس کی ڈویژن کروانی ہے پلاٹ کی، کوئی پیسہ نہیں دینا. بھئی انہوں نے اسکیم بنائی ہے، سیور لگایا ہے، پلاٹ بنایا ہے، پھر دیا آ کے، اور اب اس کے بعد اس کے نقشہ پاس کرانا تو کہتے ہیں پیسے دو. تو بھئی تم یہ آدمی جو سارے یہ اس وقت جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں، یہ ہمارے پیسوں کے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. اس لیے یہ سب پراپرٹی ٹیکس زیرو کر دیں گے، ایکسائز، کسٹم، ہر چیز زیرو کر دیں گے. اور جب یہ کرپشن دور کر دیں گے تو ظاہر ہے چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ بجلی، گیس، پانی کے ریٹ بھی بہت کم کر رہے ہیں، اس سے بھی مہنگائی بہت کم ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرامن انقلاب سے مہنگائی، میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. آپ جا کے سیمنٹ کی بوری خریدیں گے تو سیمنٹ کی بوری اس وقت 570 روپے کی ہے. اس پہ 270 تو یقینی طور پہ ٹیکس ہے، اور باقی کچھ اور گڑبڑ بھی ہے راستے میں. یہ محکمے ہیں، یہ ادارے ہیں، یہ جو بدنیتی ہیں، اس سے بھی ایسے بڑھاتے ہیں، یہ ایسے چکر چلاتے ہیں کہ قیمت بڑھے. وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. سب چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو یہ تو 300 روپے کی بوری ملنا شروع ہو جائے گی. کل سے آپ کو عمران صاحب آرڈر کریں، میرے سامنے آ کے آرڈر کریں تو دیکھیں کیسے. یہ بھی آپ نے یہ کہنا ہے، اس میں کسی کانسٹیٹیوشن کی، کسی منشور کی، کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی. آپ نے یہ محکمے جو ہیں سارے 3-4 کہتے ہیں جی آپ ان کو تالے لگا دو اور گھر جاؤ. ان کو آپ نے 1.5 سیلری دیتے رہنا ہے جب تک کہ اچھی نوکری نہیں ملتی یا ریٹائر نہیں ہو جاتے. اور اس کے بدلے آپ کہیں گے جی جو آدمی، اب آمدن کیسے ہوگی؟ آمدن کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ جو چیز خریدیں گے اس کی رسید لینی ہے. اگر اتنی خوبیاں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں مہنگائی کی اور ادروائز 10-12 مختلف کی بیان کہ 2 روپے یونٹ بجلی وغیرہ کی، تو وہ اسی وقت ممکن ہے اگر آپ رسید لیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں جی میں کیوں رسید لوں، تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے. آئی ایم سوری ٹو سے، رسید لینا کوئی مشکل ہے. میں دکاندار رسید پہلے اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ٹیکس کا چکر تھا. اب جب ٹیکس کا چکر نہیں تو رسید کو کہے گا جتنی جیسی چاہو میں دیتا ہوں. وہ دے گا، نہیں دے گا تو اس کی دکان سیل کر دیں گے. لہذا یہ جو میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے قیمتیں گریں گی اور گرتی جائیں گی. اور پھر جوں وقت گزرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، تو ظاہر ہے لوگوں کی بائنگ پاور، پرچیز پاور بڑھے گی. جب پرچیز پاور بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ پرچیز ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا. اگر ایک پہلے سال 100 خرب روپیہ ہے اور ہم نے یہ سارے کام کر دیے
تو مجھ سے لکھوا لیں کہ دوسرے سال 200 کھرب بھی اکٹھا ہو سکتا ہے. ہم نے 10% ہی رکھا ہے ابھی، اس سے کیلکولیشن کی ہیں، لیکن ترقی تو اس طرح ہونی ہے نا، راتوں رات ترقی ہونی ہے. آپ کو کہنا 2 روپے بجلی کا بل تو صبح کہہ دینا تو ہو گیا. اب پیسے ہم نے جتنے 100 کھرب روپیہ اکٹھا کیا ہے اس میں سے بجلی والے کو دے دیں گے، لے میاں تم اپنا محکمہ چلا ٹیل سچ ٹائم کہ ایسی بجلی اور پانی تو بجلی بنوا کے 2 روپے یونٹ والی بجلی بنا کے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر لیے، پھر سن 2 روپے ہی ملے گی تو 2 روپے تو اندر ہی چلیں گے، اس وقت تک اس ہم سبسڈی دے دیں گے. کتنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ پبلک کا پیسہ پبلک کو دے رہے ہیں. اگر ہم زمیندار کو کہتے ہیں بیج فری، اس کو ہم کھاد فری، اس کو ہم پانی فری، اس کو ہر چیز فری دے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پیسے اکٹھے ہونے ہیں زمینداروں سے پرچیز ٹیکس میں؟ 30 کھرب سے کہیں زیادہ. تو لہذا ان کا تو بھی حصہ ہے نا، تو ان کو دے دو. لو بھائی بجلی کا بل آیا، لاؤ یہاں پہ دے دو، ہم دے دیں گے. لاؤ جی آپ کو جو چیز چاہیے خرید کے لاؤ، رسید دے دو اور یہ ڈیسک کا یہاں جمع کرا دو. صبح دکاندار کو پیسے اسی دن دکاندار کو پیسے مل جائیں گے. اتنا آسان کام ہے. تو اس طرح پرامن انقلاب سے مہنگائی کم ہوگی، اور مہنگائی کم ہوگی تو ہر آدمی خوشی کا سانس لے گا اور خوشحالی کی طرف گامزن. خدا حافظ.